अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अफसर शाही और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार। और रोज़ की तरह आज भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र हयात गोंदल साहब और यूनुस भाट साहब। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि मुल्क भर में जो मासूम बच्चे हैं उनका कत्ल जो है वो बेदर्दी से किया जाता है और ऐसे वाक़यात जो हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और इनकी क्या वजूहात है, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वाक़या बता दूं कि ये वाक़या है लाहौर का, जहां पर भाटी गेट में एक जो खातून थी वो अपने ससुराल से लड़ाई करके मायके आई हुई थी। मासूम 2 साल की बच्ची का कसूर ये था कि उसने शोर किया, जिसकी बिना पर उसको बेदर्दी से गला काट कर उसका कत्ल कर दिया गया। और ये पहली नौयत का वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात जो है वो भरे पड़े हैं, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि मुल्क भर में इस तरह के वाक़यात जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है, इसकी क्या वजूहात है, इसी पर हम बात करेंगे यूनुस भाट साहब से। सर, क्या कहेंगे, ये अफसोसनाक वाक़या है, लोगों में बर्दाश्त खत्म होती जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम, बड़ी मेहरबानी, आपने एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो है वो हमारी तवज्जो दिलाई है, एक ऐसे टॉपिक को आज का मौजू बनाया है जो बड़ा अफसोसनाक वाक़यात इस तरह के पेश आ रहे हैं और इस पर बात करना भी ज़रूरी है। जिस तरह आपने कहा कि एक रोज़ कबल अंदरून शहर में एक कम सन बच्ची को उसके जो है नवासी को नाने ने बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया, तो ये लाहौर का पहला वाक़या नहीं है। अभी चंद दिन पहले कामोकी में भी इस तरह का वाक़या पेश आया जिसमें एक बच्चे की लाश खेतों से मिली थी। 10-12 साल का बच्चा था। आईजी पुलिस पंजाब ने उस पर नोटिस लिया और उन्होंने कहा मुकामी आरपीओ को, सीपीओ को कि मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और इस संदे कत्ल का सुराग लगाया जाए। बच्चे की लाश कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से जब मुलजमान तक रसाई हासिल की, उन्हें पकड़ा, तो पता चला जी उसका सक्का जो मामू है वो उस कत्ल में मुलव्वस है। जी कैसे कत्ल हुआ, वजह नात क्या थी, वो पता चला जी बच्चा खेलता खेलता कहीं गेंद उस घर में चली गई, तो वो बच्चा पकड़ने गया, तो उसके बाद बच्चा वापस नहीं आया, तो बस बात वही ख़त्म हो गई। तो वो क्या फिर हुआ कि बच्चा जब उनके घर जाता है, बच्चे की जो उसकी खाला है वो भी उसमें मुलव्वस थी, जो उसका मामू है वो भी उसमें मुलव्वस था, यानी कि वो 3-4 ख़ानदानी लोग जो बच्चे के मामू के बीवी समेत उसकी सास तक उसमें मुलज़म है। तो उन लोगों ने बच्चे का गला दबाया और उसको मार दिया और उसकी लाश बोरी में बंद करके करीब वाक़या खेतों में फेंक दी। ये कामोकी का एक मुज़ाफ़ाती इलाका था जहाँ ये वाक़या पेश आया। कितना अफसोसनाक, कितना दर्दनाक वाक़या है। यही नहीं, अभी मैं बात देख रहा था तो कुछ और वाक़यात भी मैं आपको बताता चलूँ कि यानी कि इतने ज़्यादा वाक़यात ये बढ़ गए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये मुआशरे में इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आना शुरू हो गए हैं। क्या हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है? क्यों लोग जो है इस तरह के वाक़यात में आए रोज़ कोई ना कोई चीज़ें। मैं ये आपको यानी कि बताता हूँ कि कहीं सुतीला बाप का पता चलता है जी इज्जत का लुटेरा बन गया है, तो कहीं पता चलता है जी माँ पर 3 बच्चों का कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है। तो इस तरह के वाक़यात यानी कि आए रोज़ पेश आते रहते हैं। तो ये सूरत जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है कि पिछले दिनों लाहौर में जोह टाउन के इलाका में एक सक्के बेटे ने अपने वालिद को करंट लगाकर और सर में हथौड़ा मारकर अपने कज़न और अपने एक दोस्त के हमरा उसको कत्ल कर दिया उस वक्त जब उसकी वालदा घर से बाहर थी। इसी तरह मोहलपुरा में एक वाक़या पेश आया। इसी तरह जोह टाउन के अलावा कोलखपुर में भी वाक़या पेश आया, निश्तर कॉलोनी के इलाका में भी पेश आया। हत्ता के पिछले दिनों काना के इलाका में एक वाक़या पेश आया। पुलिस मुलाजम वाला था, तो उसके बच्चों ने प्लानिंग करके उसको, सारे बच्चों ने जायदाद के तनाज़े पे अपने बाप को रात को सोते हुए सर में डंडा मारकर हलाक कर दिया और सुबह शोर मचा दिया जी डाकू आए थे तो हमारे वालिद को कत्ल कर गए हैं। पुलिस ने तफ्तीश की, मुलजमान पकड़े गए। तो पिछले दिनों ये पता चला कि जी ये एक अपर पंजाब के इलाके में माँ ने 3 कम सन बच्चों को ज़िबा कर दिया। लाहौर में भी इस तरह के वाक़यात तो पेश आते रहते हैं। अभी हम प्रोग्राम से पहले एक सरकारी अस्पताल की प्रोफेसर खातून से बात कर रहे थे, तो उस खातून प्रोफेसर का कहना था ये लोग इलाज के काबिल होते हैं, इनका इलाज किया जाना चाहिए। इस तरह के वाक़यात जिन ख़ानदानों में पेश आते हैं वो कोई भी यानी कि ख़ानदान में ऐसा नहीं होता कि वो कोई अपने बच्चे को मार दे, ये वो लोग नॉर्मल नहीं होते। प्रोफेसर खातून का कहना है कि बैरून मुल्क इस तरह के लोगों को बदा पकड़ कर
بند کر دیا جاتا ہے اور ان کا علاج کیا جاتا ہے. ان لوگوں کو سکون ملتا ہے، ایون کہ وہ کہتی ہے کہ انسانوں کو نہیں، یہ جانوروں کے بچوں کو بھی مارتے ہیں، ان کے دل کو تسکین ملتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ علاج کے قابل ہوتے ہیں، اگر ان کا علاج کیا جائے تو یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کو دوائی کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے متعلق ہمارے لوگوں میں اویئرنس نہیں ہے، لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بیماری بھی ہے، اسکائٹس کوئی چیز بھی ہے. اس کے لیے لوگوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، لوگ چڑچڑاپن ان میں آنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ جب مسلسل سوتے نہیں ہیں تو ان کی خوراک جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، فیملی پوری ڈسٹرب ہوتی ہے اس مریض کی وجہ سے. تو وہ ایسے مریض کو بر وقت دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں لے جانا چاہیے. بیرون ملک پروفیسر جو اسکائٹس کی ہے، نفسیات کی ہے، وہ کہتی ہے کہ باقاعدہ یہ بیماری بڑی زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس کی تعداد کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اب وہ تعداد کی شرح جس طرح بیرون ملک کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، یہ پاکستان میں بھی اس کی شرح بہت زیادہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. لیکن یہ بڑا ایک نارمل سی چیز ہے، سوچنے کی بات ہے. کوئی بندہ توقع نہیں کر سکتا کہ کوئی باپ اپنے بچے کو مار دے گا یا کوئی بچہ اپنے باپ کو قتل کر دے گا. ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں گھروں میں، لیکن اتنے یعنی کہ سنگین نہیں ہوتے کہ کوئی چھری سے کسی کو ذبح کر دے. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. بالکل یونس صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خضر صاحب، آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی معصوم بچوں کا قتل کیا جاتا ہے اور چونکہ وہ رشتہ داروں کی طرف سے کیا جاتا ہے، آخر ان آپس کی دشمنی میں بچے ہی کیوں شکار بنتے ہیں ان لوگوں کا؟ شکریہ. آپ نے جو سوال کیا ہے، اصل میں بچے جو ہیں وہ آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں، وہ بآسانی جو ہے وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ماما جو ماموں ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، خالہ ہیں، پھپھو ہیں، وہ کوئی جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی غلط چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. وہ ان کو اسی رشتے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے اور اس کے ساتھ وہ قریب ہوتے ہیں اور اسی دوران کوئی نہ کوئی واردات ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ایک طرف تو جس طرح سے ابھی پروفیسر صاحبہ سے بات ہو رہی تھی، وہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ سائیکاٹرسٹ سے رجوع کیا جانا چاہیے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کا مناسب علاج ہو سکے. اور دوسری طرف بچوں کی ابتدائی تربیت میں بھی یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں سے اویئر ہوں اور اجتناب کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس جو کسی قسم کے نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں اس کے قریب نہ جائیں. ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ یہ خاندانی دشمنیاں یا رنجشیں جو چھپی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ جی سبق سکھانے کے لیے کہ جی میں نے اس کی اصل مٹا دینی اور وہ پھر بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں لوگ. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم ایک طرف تو جو لوگ ایکسٹریم لیول تک سوچتے ہیں، اقدامات کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں گھروں میں، فیملیوں میں، ان کا سائیکاٹرسٹ سے علاج کروانا چاہیے پراپر طریقے سے. دوسرا یہ ہے کہ اسکول لیول پر، کالجوں میں بچوں کو تربیت دی جانی چاہیے، ان کو سمجھایا جانا چاہیے کہ آپ کے عزیز رشتہ دار جو ہیں ان سے کس حد تک آپ نے فاصلہ رکھنا ہے اور ان سے بچنا ہے. اب جہاں ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بعض کیسوں میں مائیں جو ہیں وہ بھی اس قسم کے وارداتوں میں یا اقدامات جو ہیں ان میں ملوث پائی گئیں. یہ جو آج کیس آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی قریبی عزیز جو ہیں وہ نانا بتائے جا رہے ہیں، جو کوئی اور قریبی عزیز ان کی والدہ، بچے کی جو والدہ ہے نا اس کا رشتے میں ماموں بتایا جا رہا ہے. اچھا، والدہ کا ماموں جو ہے رشتے میں وہ قریبی عزیزوں میں شامل ہو گیا نا، بچے کا نانا ہی بنا. بالکل وہ اس نے کیا. یہ اگر بات ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کو کیا پرابلم تھی. اس قسم کی پرابلمز کو سامنے رکھ کے دیکھیں. ایک واقعہ جو ہے وہ ہو گیا، اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے. صرف اس کے روشنی میں آپ آگے آنے والی کسی ایسی ممکنہ واردات سے بچنے کے لیے اقدامات تو کر سکتے ہیں اور لوگوں کو شعور دے سکتے ہیں. اس واقعے میں بھی اگر والدین نے اس بات کا پوری توجہ دی ہوتی ہے اس پر کہ کن کن لوگوں کو اس خاتون کے اپنے سسرال سے ناراض ہو کے آ کے بیٹھنے کی پرابلم ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے سسرال والے جو انہوں نے کسی کو ٹول بنا لیا ہو، ایسا بھی ممکن ہے. تو تربیت بچوں کی جو ہے اس پر بھی خاص طور پر جس طرح سیکسول ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی ہوا تھا
کہ بچوں کو تربیت دی جانے لگی تھی اور اداروں میں جا کے بھی بتایا جا رہا تھا، ورکشاپ بھی ہو رہی تھی. تو اسی طرح سے بچے جو ہیں ان کی اس حوالے سے بھی تربیت جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، ان کو بتانا ضروری ہے. اور دوسری طرف جو ایسے مریض ہیں ان کا علاج جو ہے اس کے لیے بھی پراپر انتظامات کیے جاتے رہنے چاہیے تاکہ ہم آگے چل کے کسی بڑی پریشانی سے جو ہے وہ بچ سکیں. مزید یہ ہے کہ پولیس کے لوگ جو ہیں ان میں یقیناً ماہرین نفسیات بھی موجود ہوں گے، وہ اس پر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے اور لوگوں کو کس طرف لے کے جانا چاہیے اور ان کو اسٹیپ فارورڈ آنا چاہیے. ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب ہم پڑھتے تھے تو اسکولوں میں اور کالجوں میں پولیس والے جو ہیں وہ ٹریفک کی تربیت دینے کے لیے بھی آتے تھے، چھوٹے موٹے کرائم سے بچاؤ کے لیے بھی آتے تھے. لیکن اب بدقسمتی سے نمبروں کی دوڑ میں ساری دنیا لگ گئی ہے اور جو تربیت والا فیکٹر ہے وہ اگنور ہو رہا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو معاشرے میں برداشت کی حد ہے یہ کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ برداشت ختم ہو چکی ہے. میں اس کے متعلق گل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. اصل میں بات وہی آئی، آپ ارم دیکھیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ واقعات بڑھ گئے ہیں اور یہ عدم برداشت کا فقدان ہے. اس کی اصل وجہ وہی ہے کہ اب کسی گھر میں کوئی اسکائٹس کا پیشنٹ ہے تو اس خاندان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا یہ مریض ہے. وہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں آج کل اس کو کون چڑچاپن ہو گیا ہے، وہ ایسے ہی سمجھیں گے کہ عمر کا تقاضا ہے، وہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں آج کل اس کو خاندان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی کیوں یہ عادت سی پڑ گئی ہے. ہر بات میں یہ جو بھی بات کرتے ہیں یہ بس جواب میں رد عمل میں ایسی بات کر دیتا ہے. وہ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ آج کل ٹھیک نہیں ہے، یہ خاتون آج کل ٹھیک نہیں ہے، وہ دوجے لفظ نہیں ساڑا بابا ٹھیک نہیں ہے، ساڑی دادی ٹھیک نہیں ہے. اصل میں جس طرح یہ ایک عمر کے حساب سے کہا جاتا ہے نا کہ جب 40 سال عمر ہو جائے تو 40 سال کے بعد نظر کا کمزور ہو جانا قدرتی امر ہے. تو نظر کی اینک جو ہے وہ 40 سال کے بندے کو جب اسپتال جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو نزدیک کی نظر کے لیے اینک لگانے کی اشد ضرورت ہے. تو اسی طرح سیمینار ہونے چاہیے، اسی طرح ورکشاپس ہونی چاہیے. جس طرح بھی یہ دیکھیں انہوں نے پچھلے دنوں جس طرح گولن صاحب نے بتایا کہ یہ جو سیکسول کے حوالے سے ہراسمنٹ کے حوالے سے ایک لوگوں کو آگاہی کے لیے سیمینار کروائے گئے. پولیس نے باقاعدہ حکومت کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، ہماری دنیا بھر میں بدنامی ہوئی ہے تو اس طرح کے واقعات پیش نہیں آنے چاہیے. تو کیا ہوا، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اس کی روک تھام کے لیے باقاعدہ سیمینار کیے. انہوں نے باقاعدہ کالجز میں جا کے لوگوں کو آگاہی مہم ایک شروع کی جس میں بتایا گیا کہ کسی بھی بچے کو اگر بچی کو یا کسی طرح کوئی راستے میں روک کے کوئی آواز لگاتا ہے تو اس کو بتایا جائے، کال کی جائے، ہم پکڑیں گے، گرفتار کریں گے. یا کم سن بچوں کے بارے میں جب ان کے واقعات زیادتی کے بڑھ گئے تھے تو کہا گیا کہ بچوں آپ کو کوئی بھی اسکول سے باہر یا گھر سے باہر روکے تو آپ نے رکنا نہیں، آپ کو کوئی بھی کوئی بات غلط کرے تو جا کے ماں باپ کو بتانی ہے. تو اسی طرح ایک جس طرح آج کل پولیو کے گھروں میں قطرے پلائے جاتے ہیں وہ ایک مہم ہے، اس طرح کی گھروں میں باقاعدہ مہم چلائی جانی چاہیے. ملک بھر میں بچوں ان کے گھروں میں جا کے بتایا جانا چاہیے کہ آپ کے گھر کا کیا صورتحال ہے، کتنے ممبر ہیں، آپ کے خاندان کے سارے جی ٹھیک ہیں، بیمار تو کوئی نہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو کون ہے، کیا اس کی حرکات ہیں، اس کی حرکات و سکنات کا علم ہونا چاہیے. تو پھر اگر کوئی یہ آبزرویشن جب سامنے آئے گی تو ان کا علاج کیا جائے گا. تو وہ لوگوں کو جب دہلیز پر اس طرح کا جو ہے وہ سہولتیں ملیں گی، ان کی بیماریوں کا علاج ملے گا، تو میرے خیال میں ان واقعات کی روک تھام کا یہی طریقہ ہے. ایسے ہی ممکن ہے کہ اس طرح کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکا جائے. ورنہ آپ روزانہ سنتے ہیں کہ بہن نے بھائی کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. یہ وہ خونی رشتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک باپ جو بچوں کے لیے ایک چھت کی مانند ہوتا ہے اور وہ تکلیف میں اپنا ساری پریشانیوں میں اولاد کو نہیں بتا رہا ہوتا کہ کتنی مشقت کر کے ان کے لیے روزی کما رہا ہوتا ہے. یونس صاحب میں آپ سے تھوڑا سا پوچھوں گی، چونکہ آپ جو ہے کرائم میں بہت ایکسپرٹ ہیں، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے قانون سازی جو ہے وہ مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے؟ بات وہی آ گئی، اب کیا کریں بات، اس ملک میں اداروں نام کی چیز ہی کوئی نہیں. پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. مثلا یہ جو زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں، آج تک ہمارے پارلیمنٹرین جو ہے وہ اس بات پر متفق ہی نہیں ہو سکے کہ ایسے لوگوں کو سزائے موت دی جائے. جی روز بڑھتے ہوئے واقعات پر ان کو اب شعور ہی نہیں ہے. جو پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قانون کا اب کیا کرنا ہے. اب وہاں ایسی باتیں کی نہیں جاتی. جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کے نزدیک سیاست جو ہے تھانہ کچہری ہے. کسی پکڑے ہوئے کو کہنا جی اس کو رہا کر دو
کسی بندے کو جیل گئے ہوئے کو کسی کہنا کہ جس کو اچھا وکیل لے دو. تو یہ ان کی جو ہے وہ سمجھیں کہ ورکشاپس ان کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو جہاں پارلیمنٹرین اپنا کردار ادا ایسے واقعات میں نہیں کرتے, اسی طرح قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں, ان کا بھی یہ کام ہے. تو یہ ایک مل جل کر اس طرح کے معاملات کا حل نکالا جانا چاہیے. تمام اداروں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, پھر اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے. جہاں تک کہ قانون کو سخت کرنے کی, اور دیکھیں قانون جتنے مرضی ہے آپ سخت بنا لیں, جب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا اس کے مطابق لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی, اور سزائیں بھی بڑے تھوڑے ٹائم میں, ٹرائل جو ہے وہ فاسٹ ہونا چاہیے. تاکہ اب یہ ہے کہ 10 سال بعد کسی کو جا کے سزا ہوتی ہے تو ایک تو اس میں ظلم زیادتی یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ بے گناہ ثابت ہو گئے تو اس کو 10 سال ویسے سزا بے گناہی کی مل گئی, اور اگر وہ گناہگار تھا تو وہ 10 سال نہیں, اس کو 10 دن لٹک جانا چاہیے تھا وہاں پر اگر وہ گناہگار تھا. تو اس کے لیے بھی جو ایک تو ٹرائل جو ہے اس کو تیز ترین ہونا چاہیے سنگین نوعیت کے جو جرائم ہیں ان میں, تاکہ لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جا سکے لوگوں تک. اور ایک زمانے میں مارشل لا دور میں مجھے یاد پڑتا ہے, ہم ابھی کالج میں پڑھتے تھے, تو اس وقت مینار پاکستان پر ایک بچے کے قاتل کو پھانسی دی گئی تھی. جی جی, پپو نام کا شاید بچہ تھا جو اس وقت ہوا تھا شکار. جی, تو اس کے بعد کتنی دیر تک اس قسم کا سنگین کیس کوئی رپورٹ نہیں ہوا, یا سامنے ایٹ لیسٹ نہیں آیا. اس قسم کی جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں, لوگوں کو سختی ساتھ بھی روکا جائے, اور ان کے جلد از جلد سزائیں بھی دی جائیں. سخت سزائیں آپ جتنی مرضی تجویز کر دیں, اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا وہ سزائیں دی نہیں جا سکیں گی. ہاتھ کاٹنے سے بڑی بھی سزا کوئی ہے, یا کسی کو سزائے موت دینے سے بڑی سزا بھی ہے, لیکن نہیں دی جا رہی سزائیں, کیونکہ مقصد سزا کا کوئی مجرم یا معذور لوگ پیدا کرنا یا لوگوں کو ظلم کرنا نہیں ہوتا, بلکہ دوسرے لوگوں کے نشان عبرت بنانا ہوتا ہے کہ مزید اس کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ ڈریں, خوف کھائیں اور اس قسم کے اقدامات نہ کریں. اس حوالے سے میں گوندل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کیا کوئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ضلع قصور کے ایک نواحی علاقے میں پتوکی کے قریب ایک کمسن بچے کی لاش ملی. تو پولیس کو الرٹ کیا گیا کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے, اس کے ملزم پکڑے جائیں. تو پولیس کو ملزمان تک پہنچنے کے لیے 16 کروڑ روپے لگانے پڑے. اس علاقے کے جتنے ایک کیٹیگری کے گھر تھے, مثلا دیکھا گیا کہ اس علاقے میں کون سے لوگ ہیں جن گھروں میں جوان بچے ہیں. پھر دیکھا گیا بی کیٹیگری میں کون سے لوگ ہیں جن کی شہرت اچھی نہیں ہے, مزدور ہیں, کاروباری لوگ ہیں. پھر سی کیٹیگری بنائی گئی کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو آوارہ لوگ ہیں جو سارا دن سڑکوں پہ پھرتے رہتے ہیں. اس طرح 3 مختلف کیٹیگری بنا کر ان لوگوں کا DNA ٹیسٹ کروائے گئے جتنے ان کے جوان بچے تھے. آخرکار پولیس ملزمان تک پہنچ گئی, لیکن 16 کروڑ روپے, اب 16 کروڑ روپے کا خرچہ کرنے کے بعد کوئی 27,000 کے قریب لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا, DNA کروائے گئے. زیادتی کے بعد وہ قتل کیا گیا تھا, بد اخلاقی کی گئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود اگر وہ ملزمان رہا ہو جاتے ہیں یا ضمانت پر آ جاتے ہیں, تو پھر جو ادارہ ان کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کرتا ہے, عدالتوں کے حوالے کرتا ہے, تو پھر ہمارا نظام دیکھ لیں کہ جب وہ لوگ باہر آ جائیں تو پھر ہمارا اتنا کرنے کا یا سارا یہ جو کچھ بھی پولیس کی پریکٹس تھی وہ تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یونس صاحب. یہاں پہ وقت ہوا ناظرین ایک شارٹ بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے منی بجٹ کے حوالے سے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسی مہم چلائی جائے جس پر 350 ارب روپے جو ہے وہ بجٹ اکٹھا کرنا چاہیے اس پہ, جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ منی بجٹ جو ہے وہ اپروو نہ ہو, اور اس کے خلاف جو ہے بہت سارے اپوزیشن کی جانب سے بھی بیانات سامنے آئے ہیں. اور اس پہ بات کریں گے یونس صاحب سے کہ کیا بیوروکریسی بھی اس پر حکومت کا ساتھ دے رہی ہے, کیا کہیں گے آپ یونس صاحب؟ جی ارم, آپ نے جو بات کی ہے کہ ایک منی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. منی بجٹ کے حوالے سے کہیں گے کہ یہ پچھلے کئی دنوں سے زور و شور سے بات ملک بھر میں جاری ہے, اخبارات کا حصہ بن رہی ہے, بڑا شہ سرخیوں میں اور ٹی وی پروگرام ہو رہے ہیں اس پر. حکومت اس پر بڑی سیریس ہے. وزیر اعظم پاکستان نے پہلے اپنی کابینہ کی میٹنگ کی, پھر اس بل کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے.
اپوزیشن کی طرف سے بڑا اس پہ احتجاج ہوا. احتجاج ہونے کے بعد ایک روز قبل وزیر اعظم پاکستان نے اپنے جو وزراء اور مشیر اور ان کے جو ترجمان ہیں ان کو بریفنگ میں دیتے ہوئے وزیر خزانہ بھی ساتھ سے کہا ہے کہ آپ کا جو وزیر اعظم ہے ایک برانڈ ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جو باقی رہنما اپوزیشن کے ہیں وہ چور ڈاکو ہیں, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بڑے دھڑلے سے اور تگڑے ہو کر بات کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ 200 ارب روپے جو اکٹھا کرنا ہے یا 300 جتنا بھی ہے یہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے لیے کہا ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے ایک ملک بھر میں مہم چلائیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے ٹیکسز لگائے ہیں یہ ایسے ٹیکسز ہیں جن کا اکٹھا کیا جانا بڑا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو بھی کیا ہے یہ بہتر ہے. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ ہم نے جو ہیلتھ کارڈ دینے ہیں, جو ہم نے ہوم فنانسنگ احساس پروگرام کے فلاحی منصوبے جو شروع کیے ہیں, یہ انہیں بتائیں کہ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ہم ریلیف دینے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ غلط نہیں ہے, اپوزیشن کی کسی بات پر دھیان نہ دیں. دوسری طرف بڑی توجہ طلب بات جو ہے یہ بھی ہے کہ جو نون لیگ کے ایک میاں نواز شریف کے سابق ترجمان ہیں محمد زبیر جو سندھ کے گورنر بھی رہے ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی عمران خان کی شہرت بڑی اچھی ہے, وہ کرپٹ انسان نہیں ہے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ خود تو کرپٹ نہیں ہے لیکن کرپٹ لوگوں کی جیبوں میں ان کے ہاتھ ہیں. تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں, وزیر اعظم پاکستان کا نیک ہونا, ان کا ایماندار ہونا, کرپٹ نہ ہونا بڑا خوش آئند ہے. لیکن جو ملک کی صورتحال ہے وہ بڑی عجیب سی ہے. ملک میں بیوروکریسی بڑی منہ زور ہے. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کے جو بیوروکریسی میں لوگ موجود ہیں وہ جناب جس طرح مرضی جو مرضی کر رہے ہیں. کوئی پلاٹ لے رہا ہے, کوئی جناب پلاٹ کے ساتھ پوری سوسائٹی لے رہا ہے, کوئی جناب کچھ کر رہا ہے. انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے. اچھا, دوسرا سوچنے کی یہ بات بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ جو ٹیم ہے, اب دیکھیں یہ وزیر خزانہ جو ہمارے شوکت عزیز ہیں یہ بھی پچھلی گورنمنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں. اس سے پہلے جو ان کے وزیر خزانہ تھے ان کے بھی بارے میں آپ بڑا جانتے ہیں, اب کیا بتائیں لوگوں کو. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جب تک عوام سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی ریلیف پیدا کر رہی ہے. جی جی یونس صاحب آپ کی بات کو جاری رکھیں گے. یہاں پر ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں ناصر اقبال خان. سر ویلکم کرتی ہوں آپ کو پروگرام میں. آپ کیا کہیں گے کہ ایک جانب تو وزیر اعظم کی جانب سے ایک مہم چلائی گئی ہے کہ جو منی بجٹ ہے اس پہ انہوں نے بجٹ جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے, دوسری جانب جو ہے وزیر اعظم کی ٹیم ہی بیوروکریسی کو پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کر رہی ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پہلے بات کو کلیئر کروں کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کا استحکام ہوگا, تسلسل ہوگا اور گورنمنٹ ڈلیور کرے گی پی ٹی آئی کی, تو چیزیں تبدیلی آئے گی. لیکن میں نقاد ہوں عمران خان کا, مجھے تنقید کرنے کا حق ہے, لیکن اس تنقید میں نفرت نہیں ہے, تعصب نہیں ہے. جی میں چاہتا ہوں یہ کامیاب ہوں, اس لیے میں تنقید کرتا ہوں تاکہ ان کی اصلاح ہو. اب مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں یہ موصوف مسلسل تدبر کی بجائے تکبر کا شکار ہے, اور اپنے منہ میاں مٹھو بننا انہیں بہت پسند ہے, خود پسند ہے, اپنی تعریفیں خود ہی کرتے ہیں. جو شخص اپنی گفتگو میں خود یہ فرمائے کہ جی میرا ویژن, اور اپنے آپ کو کہے جی آپ کا لیڈر, اپنے آپ کو خود اپنی زبان سے لیڈر قرار دے اور جو کہے جی میں برانڈ ہوں, یہ میری ایز اے طالب علم میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی تکبر کے زمرے میں آتی ہیں اس طرح کی باتیں. آپ کی تعریف کوئی دوسرا کرے, دوسرا آپ کو لیڈر کہے, دوسرا کہے کہ فلاں صاحب کے پاس ویژن ہے یا فلاں صاحب ایک برانڈ ہے, تو بات ہضم ہوتی ہے, بات مناسب لگتی ہے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو یہ سارے القابات خود اپنے آپ کے لیے مخصوص کر لے, مختص کر لے, اور سب سے بڑی بات اگر آپ 3 سال سے جب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں موصوف کو پرائم منسٹر بننے کے بعد, آپ ان کی کوئی مجھے تصویر دکھا دیں جہاں موصوف کراس لیگ نہ بیٹھے ہوں, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھنا ہر اجلاس میں, ہر مہمان کے سامنے. یہ میں اس کو مینرز کے خلاف سمجھتا ہوں. میں اس کو بھی تکبر قرار دیتا ہوں کہ آپ ہر اجلاس میں اپنے ہر مہمان کے سامنے آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں. یہ جو معاشی کرائسس کا شکار ملک ہے, جو مقروض ملک ہے, جو مفلوج ملک ہے,
اس کے حکمرانوں کو تکبر زیب نہیں دیتا. آپ کے اندر نہ رواداری ہے، نہ آپ کے اندر انکساری ہے، نہ بردباری ہے. تو آپ تکبر سے اس ریاست کو، اس کی معیشت کو ٹیک آف کی پوزیشن پہ نہیں لا سکتے. آپ سیاسی طور پر خود بھی بزدار ہیں اور آپ نے سارے اپنے دائیں بائیں سارے بزدار اکٹھے کیے ہوئے ہیں. جس شخص کا نائب کپتان عثمان بزدار ہے پنجاب کے اندر، پنجاب کو آدھا پاکستان کہا جاتا ہے، اور ہم تھک گئے تنقید کرتے کرتے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے کرتے نیک نیتی کے ساتھ کہ اپنی ٹیم میں تبدیلی لے کے آئیں. آپ نے ایک ایسا کھلاڑی کھڑا کیا ہوا ہے ایک وکٹ پر جو رنز نہیں بنا رہا، اس نے وکٹ ضرور روکی ہوئی ہے پنجاب کے اندر. بزدار کو آپ ایسا کھلاڑی کہہ سکتے ہیں جس نے کوئی سکور نہیں کیے، صرف ایک وکٹ روکی ہوئی ہے 3 سال سے. نہ ڈیلیور کیا ہے نہ وہ کر سکتا ہے. آپ کوئی ایک نام لے دیں جو ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی جو فلاں صاحب ہیں، فلاں وزیر ہیں، وہ اپنی وزارت کے اعتبار سے نہایت موزوں ہیں. مجھے کوئی بھی ایسا چہرہ، ایسا شخص نہیں لگتا. اب آپ دیکھ لیں ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے پنجاب کے اندر، خاص طور پر جو آپ کا حکومت کا اسپوکس مین ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے، وزیر اطلاعات، وہ بڑا معتدل، بڑا دھیمے مزاج کا، بڑا سنجیدہ شخص ہوتا ہے. لیکن انہیں بار بار اپنے وزرائے اطلاعات تبدیل کرنے پڑے، اور میں حیران ہوں کہ آپ بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو پھر لے آتے ہیں، پھر انہیں ہٹاتے ہیں، پھر لے کے آتے ہیں. اس پریکٹس میں انہوں نے 3 سال ضائع کر دیے. اب بھی اس لمحے تک پی ٹی آئی کے پاس، تبدیلی سرکار کے پاس اپنا کوئی چہرہ نہیں ہے، اپنا کوئی ترجمان نہیں ہے جو صحیح معنوں میں استقلال کے ساتھ حکومت کو ڈیفینڈ کر سکے. جی ناصر اقبال صاحب، جی ناصر اقبال خان صاحب، آپ کی ماشاءاللہ بات سے ہم 100% اتفاق کرتے ہیں. اس پر گوندل صاحب کی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی باتوں سے، پھر آپ ضرور کیجیے گا، لائن پہ رہیے گا. جی گوندل صاحب، جو ناصر اقبال خان صاحب نے کہا ہے. سر میں اس میں جو بات آپ کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا، پھر ناصر اقبال صاحب سے بھی رائے لیں گے اس پر. بیوروکریسی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، افسرشاہی کی، ان کی جو طریقہ واردات ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں جو ہم عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. ابھی میں ایک چھوٹا سا کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے انڈر جو کوآپریٹو سوسائٹیاں بنتی ہیں ان کے کچھ قانون اور قاعدے ہیں، ان کے اندر چلنا ہوتا ہے انہوں نے، اور ان کی سپرویژن جو ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے. اور کسی وجہ سے وہاں پر الیکٹڈ باڈی موجود نہ ہو تو پھر اس پر ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اپنا بندہ بھیج دیتا ہے جو اس کو دیکھتا ہے. ایسے ہی ایک سلسلہ جو ہے وہ ایک ریونیو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ٹوبا ٹیکسنگ میں. وہاں پر اس طرح کا کام ہوا کہ جناب چیف منسٹر صاحب، جن کے بارے میں ابھی آپ رائے دے رہے تھے، بزدار صاحب، ان کے پرنسپل سیکرٹری کو پلاٹ دینے کے لیے، اس وقت کے کمشنر فیصل آباد کو پلاٹ دینے کے لیے، اور ان کے 7 اور ساتھیوں کو پلاٹ دینے کے لیے تمام قانون قاعدے توڑ کے رکھ دیے گئے. اور ایک ایسی مثال قائم کی گئی جو کم از کم میں نے تو اپنے 35-40 سال کے کیریئر میں کہیں نہیں دیکھی تھی، کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا جو قانون ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کا ممبر صرف اس سوسائٹی کا الیکشن لڑ سکتا ہے. لیکن اس وقت کے ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیک سنگھ جو تھے وہ ممبر نہ ہوتے ہوئے بھی اس سوسائٹی کے صدر بن گئے الیکشن میں، اور ان کا ٹینیور جو ہے وہ آ کے ختم ہوا 2021 میں مئی میں. انہوں نے اپنی مدت کے دوران اس طرح کا ایک کام کیا جو صرف سوچا جا سکتا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ اس کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ایم سی کرتی ہے، اور کوئی ہائی لیول کے فیصلے جو ہے وہ پھر اینول جنرل میٹنگ میں ہوتے ہیں جس کو اے جی ایم کہتے ہیں، اس میں سے کروائے جاتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ کرونا کے باعث اے جی ایم نہیں ہو سکتی تھی، پابندیاں تھیں بڑے سخت قسم کی اجتماعات پر. لیکن انہوں نے ایک اے جی ایم کر لی جس کے لیے 28 دسمبر کو 2020 کو اے جی ایم کرنے کے لیے ریکوزیشن دی گئی، اور اس ریکوزیشن کی اپروول رجسٹرار سے ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئی. سرکل رجسٹرار کے دستخطوں کے بغیر اس کے انیشل جو اصلی نہیں تھے ان کے ساتھ وہ ریکوزیشن جو ہے اس پر اجازت دے کے 2 وہاں کے اخبارات میں اشتہار دے دیا گیا 28 دسمبر کے لیے. 28 دسمبر کو مقاصد حل ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے
क्योंकि AGM में ऐसे लोग भी आ रहे थे जो रूटीन में आते हैं और वो शायद इनके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। 28 वाला इजलास जो उसको 29 पर पोस्टपोन किया गया, फिर 29 वाले को 30 पर कर दिया गया। जब लोगों ने कहा कि पता नहीं होती है या नहीं होती मीटिंग, अपनी पसंद के लोग बुला लिए और 51 लोग जो हैं उनके अटेंडेंस उस दिन रिपोर्ट हुई वहाँ पर टोटल। उनमें से भी इंक्वायरी अफसर ने बाद में जिस सारे मामलात की इंक्वायरी की, उन्होंने लिखा कि उनमें से भी मुझे ज़्यादातर जाली लगते हैं। पता नहीं जाली थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जी मुझे जाली लगते हैं। गोदल साहब, आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं। आप जिस तरह बता रहे हैं कि उनके जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं उनका ये हाल है, जो उनके साथ लोग थे उनका ये हाल है कि वो प्लाट बेदरेग हासिल करते रहे हैं। तो अभी जो खान साहब ने कहा है, तो खान साहब की बात को साथ में आपको ये भी बता दूं, खान साहब ने ठीक कहा है, वो विकेट जरूर रोके हुए हैं, लेकिन नासिर इकबाल खान साहब उन्होंने तो बड़ी कफात शायरी की बात की है कि बड़ी कफायत से काम लिया गया है। और मैंने मिसाल कायम कर दिया वज़ीर आला बुज़ार का, तो कहना है कि मैंने तो अपने दफ्तर के करोड़ों रुपए फंड बचाए हैं तेल की सूरत में, अखराजात की सूरत में। वो तो कहते हैं मेरा काम ही बड़ा अच्छा है। मेरा ये सवाल है कि जो अखराजात उन्होंने डिक्लेयर किए हैं और जो उन्होंने शहबाज शरीफ के डिक्लेयर किए हैं कि ये कंपैरिजन है, ये फ़र्क है, मैं दोनों के हवाले से ये सवाल करता हूँ एज ए तालिब इल्म कि दोनों के अखराजात जस्टिफाई नहीं हो सकते। एक शख्स वज़ीर आला के ऑफिस के जो करोड़ों में अखराजात हैं, वहाँ क्या होता है ना मुझे पता है ना आपको पता है। मासवाए जो इनके अयाशियाँ हैं, इनकी ऐशो इशरत है, इनकी ज़ात पर, इनके मेहमानों पर पैसे सर्फ होते हैं, वो मेरे लिए, आपके लिए, अवाम के लिए एक सवालिया निशान है। दूसरा, आपने गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी मैं चोर नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एक सादक और अमीन का जो आपको खिताब मिल गया है अदालत से, एक मुहावरा आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि अ मैन इज नॉन बाई हिज कंपनी ही कीप्स। तो वज़ीर आज़म की सोबत में जो लोग उठते बैठते हैं वो एक सवालिया निशान है। मैंने आपको पहले अर्ज किया कि ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बुज़दार ही बुज़दार नजर आएंगे, कोई बुर्दबार नजर नहीं आएगा। गुफ्तगू जो होती है ना इंसान की गुफ्तगू, उसके अल्फाज उसकी शख्सियत के आईनादार होते हैं। अच्छा खान साहब, आपकी बात बड़ी अच्छी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सारी चीज़ें वो भी जिस तरह सामने आजकल है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जो लोग उसे गवर्नमेंट में लाए थे, जो लोग उसको इक़्तिदार दिलवाने वाले थे, उन्होंने भी इससे हाथ हटा लिया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि उसकी अपनी टीम के अंदर भी अब दरार पड़ गई है। जिस तरह लाहौर से आपने देखा होगा अलीम खान अलहदा हो गए हैं, तरीन अलहदा हो गया है, बातें तो बड़ी हो रही हैं। तो फिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट को किसने सहारा दिया हुआ है? ये सारी चीजें भी हैं। वज़ीर आला बुज़ार की कारकर्दगी भी ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो भी काम के हवाले से जो है वो लोग उससे खुश नहीं है। तो फिर क्यों इसकी हुकूमत क्यों चलती जा रही है? क्या अपोजिशन उसके हुकूमत को गिराना नहीं चाहते या कोई और वजह है? यूनुस पार्ट साहब, आपने जो खूबसूरत बात की है, जो आप हमारे ना हाथ उठा लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो कितने भोंडे अंदाज से शेख रशीद ने ये बात ऑन रिकॉर्ड लेके आया कि जी हमारे ऊपर अभी भी दस्ते शफकत मौजूद है। अब इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि एक वफाकी वज़ीर दाखिला इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है कि जी अभी भी उनका जो छत्र छाया है, उनका दस्ते शफकत है, वो बना हुआ है। ठीक है, और लेकिन खान साहब अपोजिशन भी तो हुकूमत की बजाय वो कहते हैं हम भी इससे भी आधी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हैं। सारे तो उसकी छतरी में जाना चाहते हैं। तो फिर क्या मतलब बात ये है, मैं एज ए तालिब इल्म आपके प्रोग्राम में अर्ज करूं कि यहाँ पे जो अपोजिशन है वो अपनी पोजीशन के लिए बड़े आंखों मार रही है, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है कि भाई अगर हम इनको रिप्लेस करेंगे पीटीआई गवर्नमेंट को तो हम इतने दिनों में, इतने अरसे में डॉलर्स को इस तरह ये इस पोजीशन पे ले आएंगे। हम इकोनॉमी की जो पोजीशन आज अब तक है, हम इसको इस तरह बेहतर करेंगे। कोई सोल्यूशन तो दें ना, कोई फार्मूला दें, एजेंडा दें। तो पाकिस्तान के अंदर ना गवर्नमेंट के पास एजेंडा है, वो इस तरफ एक तफल तसलियां है कि जी हम इस साल भी बेहतर हो जाएगा, ये आने वाला साल बेहतर हो जाएगा। हम एक वन लाइन गोयल साहब से सुन ले बस, तो प्रोग्राम का बात खत्म हो रही है, फिर हम बात करेंगे। गोयल साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।